अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में यानी आमुल फील वाले साल में हुई। इब्ने साद से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात काबा में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंख भर आई और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितने और शर से महफूज रखने की दुआ की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अरबों में रवाज था कि शीरख्वार बच्चे को परवरिश के लिए देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात की साफ आबोहवा और कुदरती ग़िज़ा के ज़रिए उनकी अच्छी परवरिश हो। इस ज़माने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थीं। जब बनु साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद ले लिया ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत और इनाम इकराम मिल सके। लेकिन जब उन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थीं जो निहायत ही गरीब खातून थीं और उनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा सादिया की नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उनके सीने में मोहब्बत जाग उठी। बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो निहायत ही कमज़ोर थी उसके थन दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। इस पर काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शोहर भी ये सब महसूस करके अपनी जोजा से कहने लगे कि हलीमा, ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब बीबी हलीमा सादिया काफिले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर के थन भी दूध से सूख चुके थे, लेकिन
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے جب واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا ہوتا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ تک دودھ نہ ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہ تو رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پہ آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے تشت میں رکھ دیا اور پھر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد سے میری ماں ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر ہی آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید اور سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زار و کتار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا حضرت عبد المطلب کی وفات بھی ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں،
مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس اکیلے پن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے۔ ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزر جاتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس طرح کی بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیڑ کھا کر پیٹ بھرا کرتے تھے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کارواں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ حضرت ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کو پوری نگرانی کریں۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دو اور شام نہ لے کر جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ حضرت ابو طالب نے چند غلاموں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بےہودہ بات کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں، شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔